बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हुकूमत जो है उसकी वजह से एक के बाद एक बुरी खबर आती है और ये इनके करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि चैम्पियन ट्रॉफी का जो मेज़बान था वो पाकिस्तान था और जो आखिरी तकरीब थी जहाँ पे इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली, तीसरी मरतबा वो जीते हैं। शानदार खेल उन्होंने खेला है और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो वहाँ जो तकरीब थी उसके अंदर से पाकिस्तान ही गायब था। यानी ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जो मुल्क मेज़बान है वो मुल्क ही फाइनल के बाद होने वाली तकरीब से, जो ट्रॉफी देने वाली तकरीब है, उससे गायब है। और ये सवाल शुएब अख्तर साहब ने सबसे पहले उठाया और फिर बहुत सारे लोग उसके बाद से अब तक इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे जी पीसीबी का नुमाइंदा ग्राउंड में मौजूद था लेकिन न 3 में न 13 में, यानी पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान ने करवाया, उसकी मेज़बानी की, इतना अरबों रुपया कौम का लगा दिया, जनाब नए स्टेडियम तैयार किए गए, ये कर दिया वो कर दिया, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब नाजरीन, एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि इमरान खान की जमात पर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया और इसके अलावा कुछ और दावों के साथ पाकिस्तान को 2025 के लिए स्विस मॉनिटर की इंसानी हुकूक की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये पाकिस्तान में इंसानी हुकूक ठीक नहीं है, इसको डालो मॉनिटरिंग के अंदर और वॉच लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया जाए, इसके ऊपर नजर रखी जाए। पाकिस्तान को लिस्ट में शामिल करने की वजह शहरी आज़ादी महदूद होना, इंसानी हुकूक के कारकुनों को हुकाम की जानिब से मनमाने तरीके से निशाना बनाना और सहाफ़ियों को काले कवानीन के जरिए दबाना, ये वो वजूहात हैं। यानी जैसे इन्होंने ये पीका का एक काला कानून बनाया है और उसके अलावा इन्होंने जो कुछ भी किया पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, सियासी जमातों के कारकुनों के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी तरह टारगेट किया है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो जिसमें शहरी आज़ादियों में तेज़ी से कमी का सामना करने वाले ममालिक की एक फहरिस्त है और स्विस ने अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान की हैसियत को दबाया हुआ करार दिया। ये एक घुटन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो है वो हालात ठीक नहीं है। और साथ ये भी बताया गया कि क्रैकडाउन का इन्होंने मुशाहिदा किया जो सियासी मुखालिफिन के एहतजाज के खिलाफ हुआ है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों बल्कि ये तो हैं, और उन पर मुबहम और हद से ज़्यादा वसी कवानीन के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई। दहशतगर्दियों के मुकदमे इन्होंने कारकुनों के ऊपर कर दिए। हुकाम ने मुजाहिरीन की नकलो हरकत को रोकने के लिए अहम शाहराहों और रस्तों को बंद कर दिया। ये मुहज़्ज़ब दुनिया में बुरी बात समझी जाती है कि अगर मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए कहीं से गुजरना चाहते हैं तो उन्हें रूट फराम किया जाता है, ना कि वहाँ पे कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं। तो मुहज़्ज़ब दुनिया में इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इट्स अ न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे तो मरियम नवाज़ और बिलावल और फजल रहमान ये सारे इस्लामाबाद आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तहरीक लब्बैक आ सकती है, आकर बैठ सकती है, एहतजाज कर सकती है। एक दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तारुल कादरी साहब आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के ख़िलाफ़ हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आपको हरकत भी नहीं करने देगी। हाँ, पंजाब हुकूमत जो है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, शरीफ ख़ानदान, उसको ये हथकंडे आते हैं। वो ये कोशिशें पहले भी करते रहे हैं। जब तारुल कादरी साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद उनके पूरे वो मदरसे को और घर को और उन सारे इलाके को जो लाहौर में फैसल टाउन का है, उसको कंटेनरों के साथ दीवारें खड़ी करके इन्होंने घेर लिया था। उस दौर में भी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब बड़े एक्टिव थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे पंजाब के, तो इन्होंने ऐसा किया था उस दौर में। इनका ये एक वतीरा है, ये खुद भी ये काम करते हैं। नाज़रीन, अब ये तो आ गया एक मामला कि पाकिस्तान के हवाले से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जो कुछ भी सियासी जमात के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या सहाफ़ियों के साथ या जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ या वकला हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है और जो जुल्म और बर्बरियत है उसके ऊपर आलमी इदारे एक एक करके बात कर रहे हैं। एक और वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया। बड़ी तफसीली कहानी है और इसमें मारंग बलूच साहिबा का भी जिक्र है कि उनके साथ जुल्म किया गया। इसके अंदर जो है वो एक जिक्र है ईमान ज़ैनब बाज़ारी साहिबा का कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें परेशान किया गया। वो इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं और वो बतौर वकील पिसे हुए तबकात के मुकदमात लड़ती हैं या जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और साथ मॉनिटर ने कहा कि सिंध और बलूच नस्ल के लोगों के एहतजाज को हुकाम की जानिब से जबर का सामना करना पड़ा।
یہ واقعات شہری آزادیوں کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اب ناظرین ایک اور خبر ہے، آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے۔ ایک تو خطاب کے اندر بڑی لیدے ہوئی ہے، خطاب کے اندر کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن لب لباب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہوگا۔ دیکھیں زرداری صاحب، اگر عوام کو آپ سے کوئی بھی امید ہوتی تو عوام آپ کو ووٹ ڈال دیتی۔ عوام کو آپ سے امید ہی نہیں ہے، آپ ان امیدوں پہ پورا اترنا چاہتے ہیں عوام کی جو امیدیں عوام کو آپ سے ہے ہی نہیں۔ عوام کو آپ سے صرف یہ امید ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے۔ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا، آپ کو جعلی فارم 47 کے اوپر لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد جعلی فارم 47 والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے سارے وہ اکٹھے کر کے ووٹ شوٹ، آپ جعلی صدر پاکستان بن گئے۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی جعلی فارم 47 کے اوپر آئے اور جعلی فارم 47 والی اسمبلی کے اوپر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اسی طرح آپ نے سندھ میں اپنی حکومت بنا لی، بلوچستان میں اپنی حکومت بنا لی، اور پنجاب کے اندر مریم نواز کی حکومت بنا دی گئی۔ تو یہ آپ نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، لیکن زرداری صاحب نے سندھ کی آواز سنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے سیاست کرنی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ سندھ ان کا مورچہ ہے، جب بھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ جا کے سندھ میں چھپ جاتے ہیں۔ اب جناب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی انہوں نے مخالفت کر دی، اس تجویز کی میں بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا، حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ تجویز ترک کر دے، یہ جناب زرداری صاحب نے کہا۔ لیکن زرداری صاحب کے خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تحریک انصاف کہتی ہے جی ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے تو ہم انہیں بولنے کا موقع نہیں دیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ انہوں نے وہاں پہ بہت نعرے لگائے، سب سے زیادہ جو نعرے لگے وہ اردلی اردلی کے نعرے لگے۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیورٹ نعرہ ہے وہ لگاتے رہے، مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، یہ نعرہ بہت دفعہ لگایا گیا قومی اسمبلی میں۔ اور اس کے بعد قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں، اور وہ لگتے ہیں نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، تو یہ نعرے لگتے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے بڑی تکلیف کے اندر بڑی مشکل سے کانوں کے اوپر وہ چڑھا کے ہیڈ فون وغیرہ جو ہے انہوں نے تقریر کی ہے، لیکن شدید نعرے بازی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں میری اب تک کی انفارمیشن کے مطابق میں اس میں مزید کنفرمیشن لے رہا ہوں، جو اطلاعات میرے پاس آئی وہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ، کیونکہ جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ آن لائن شرکت کرتے تھے، غالباً ان کی شرکت نہیں ہوئی، لیکن جن لوگوں کی شرکت ہوئی ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان میں موجود ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے۔ کچھ عام فیصلے ہیں، ان کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اب کرنے کیا جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو دوبارہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے جا رہی ہے، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ ہوا کیا یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کل رات جو سیاسی کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے جا کر دوبارہ ملاقات کی جائے اور عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اس وقت مذاکرات کا کہا جب 26 نومبر کا قتل عام ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر لیں، وہ بھی پارٹی کے بار بار کہنے پر، اور بعد میں عمران خان صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ بیٹھو اور فیصلہ کرو یا بتاؤ مجھے کہ ان مذاکرات سے کیا حاصل ہوا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں 26 نومبر کا قتل عام جو ہے اس معاملے پہ کافی حد تک مٹی پڑ گئی، وہ معاملہ بالکل ڈاؤن چلا گیا۔ 26 نومبر کے قتل عام کے اوپر جو معاملہ اٹھا ہوا تھا وہ ان مذاکرات کے نیچے دبنا شروع ہو گیا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک کال دی تھی کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ کافی حد تک کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات بھی کر رہی تھی، تو اوورسیز پاکستانی میں ایک میسج گیا کہ جناب حکومت کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر رہی ہے۔ تیسرا، یہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ترستی رہتی ہے، تحریک انصاف اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی اور حکومت میں ایک کانفیڈنس آیا کہ وہ حکومت کے اندر ہے۔ آپ غور کریں تو ان مذاکرات سے پہلے حکومت کا اعتماد نہیں تھا، نہ انہوں نے کابینہ کے ممبرز کی تعداد بڑھائی تھی، نہ ان میں اتنا کانفیڈنس تھا، نہ وہ اتنے کھل کر سامنے آتے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پہ حکومت کے ساتھ بیٹھی، جو کہ ایک اچھی بات ہے، مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن اس سے حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوا، حکومت تگڑی ہوئی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات اس لیے ختم کر دیے کہ یار آپ ڈیڈ لائن دے دیں، اس ڈیڈ لائن تک اگر یہ ہمارے مطالبات پورے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مطالبات کیا تھے؟ دو، کہ جو سیاسی نوعیت کے قیدی ہیں جن کو بند کیا ہوا ہے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ، انہیں جو ہے وہ رہائی دی جائے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا تھا
کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی پر اور 26 نومبر کے قتل عام پہ. تو ان دونوں مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور جب مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات کینسل کر دیے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عید کے بعد، بجائے اس کے کہ یہ میں قیادت کی بات بتا رہا ہوں، انہیں یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد بجائے اس کے کہ احتجاج کی طرف جائے یا ایک احتجاج کی کال دی جائے، کرنا یہ چاہیے کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے اندر انگیج ہو جانا چاہیے. میری دانست میں شاید یہ ٹرک کی بتی ہے جو عمران خان صاحب کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، لیکن فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے جیل کے اندر سے بیٹھ کے کہ انہوں نے مذاکرات کی طرف جانا یا نہیں جانا. اس میں جو عام ترین پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہوئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، باقی پارٹی کے جو سینئر عہدیدار ہیں وہ سارے شامل ہیں. اچھا، اس میں کیا عمران خان صاحب راضی ہو جائیں گے، یہ ایک سوال ہے. تو میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ خان صاحب کو راضی کرنا ذرا مشکل ہے. ان کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے یا حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کیے جائیں. حالانکہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ مذاکرات کیے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ پہلے مذاکرات ختم ہی نہ ہونے دیتی، کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتی. نمبر 2، اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہے گی تو اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی تو یہ حکومت ہے، تو حکومت پھر انیشیٹ کرے گی اس معاملے کو کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں چیزیں دینا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مجھے نہیں لگتا کوئی دلچسپی ہے. انہیں خاصا کانفیڈنس آیا ہے پچھلے مذاکرات کے بعد، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو مذاکرات کی طرف مبینہ طور پہ لے کر جانا چاہتی ہے، جو میرے سورس نے مجھے بتایا ہے. اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عید کے بعد تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا سے بات چیت میں دعویٰ کیا کہ یہ 10 لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے، یہ مؤخر کر دیں گے اس احتجاج کو. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی میں نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف میں، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر کوئی بندہ نہیں نکلے گا. پھر انہوں نے ایک اور اشارہ کیا، اور یہ انہوں نے ٹھیک بات کی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سر پہ ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. دیکھیں، اس وقت عمران خان صاحب کی جتنی مقبولیت ہے تو ہر حال میں گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننی چاہیے. گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت باشعور لوگ ہیں، بڑے شاندار لوگ ہیں، اور وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، اور ان میں اتفاق بھی بہت ہے. اور اس وقت گلگت بلتستان بہت بڑی تعداد میں عمران خان اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. تو اگر یہ ایم ڈبلیو ایم کا اور عمران خان صاحب کا اتحاد کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ الیکشن ٹھیک طریقے سے مینج کر کے لڑتا ہے تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر سکتی ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ دوسرے نمبر کی پارٹی بھی نہیں ہے. وہاں دوسرے نمبر پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے گی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی، جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت گراؤنڈ ہے گلگت بلتستان کا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا طوطی بولتا ہے. ایسے میں وہاں پہ نا دھاندلی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ووٹر کم ہیں اور جتنے لوگ ہیں وہ سارے بڑے باشعور ہیں. تو وہ اگر پاکستان تحریک انصاف مینج ٹھیک طریقے سے کر لے اور وہاں کمپین ٹھیک طریقے سے چلا لے اور اپنے امیدوار جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چن لے تو پاکستان تحریک انصاف سٹیٹ اوے گلگت بلتستان میں الیکشن جیت سکتی ہے. ناظرین، فیصل چودھری صاحب نے ایک اور چیز کی گواہی دی ہے. فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو میں نے خود کہا تھا کہ بنی گالا کی آفر ہے، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، وہ کوئی ڈیل کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں. اس سے پہلے عمران خان کو اٹک جیل میں بیرون ملک شفٹ ہونے کی آفر بھی دی گئی جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. دیکھیں، عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے مقابلہ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت سے مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا، مشکلات ہے تو سہ لیں گے، لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور اس حکومت کو تسلیم نہ کریں کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. اب عمران خان جیل میں بیٹھ کے سختیاں برداشت کر کے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت جیل ہے عمران خان کی. اتنی سخت جیل پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی نے نہیں کاٹی. نواز شریف جب بھی جیل گئے تو نظر آتے تھے، ان کی آواز سنائی دیتی تھی، ان کی تصویر دکھائی دیتی تھی. نواز شریف صاحب کو باہر لایا جاتا تھا، بار بار سامنے دکھایا جاتا تھا، بیمار ہو کے آرام سے اسپتال بھی آ جاتے تھے. لیکن عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ڈٹ کے جیل کاٹ رہا ہے. آج تک آپ کو عمران خان صاحب کی ایک مرتبہ بھی شکل نہیں دکھائی گئی، ایک مرتبہ بھی عمران خان کی آواز نہیں سنائی گئی. سرکار نے ایسا بندوبست کیا، گزشتہ 1.5 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ عمران خان نہ کسی کو دکھائی دے نہ کسی کو سنائی دے. تو اتنی سخت جیل آج تک کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کاٹی. سیاسی لیڈر کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، لوگ اسے دیکھ نہ سکیں، اس کی آواز نہ سن سکیں. دیکھیں نا، جو لیڈر ہوتا ہے جب وہ جیل میں جاتا ہے
تو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. اس وقت وہ چاہتا ہے کہ وہ پبلک کو نظر آئے. لیکن عمران خان صاحب سے یہ والی سہولت بھی چھین لی گئی ہے. اور حکومت کی دوسری ترجیحات کیا ہے یہ آپ سن کے ایک اور خبر حیران ہو جائیں گے. 92 نیوز کے بیورو چیف ہیں اور انہوں نے ایک خبر دی ہے, طارق عزیز صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے وزراء کے لیے منسٹر انکلیو میں بنگلوں کی الاٹمنٹ, یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا, بنگلے نہیں مل رہے تھے منسٹر انکلیو میں, تو وہاں پہ جو گھسپیٹیے گھسے ہوئے انہیں نکالنے کے لیے خواجہ حسن صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی. اور وزیر ہی اتنے زیادہ ہو گئے کہ رہائش گاہیں کم پڑ گئی ہیں. تو بہرحال اب ان کی گاڑیوں کا مسئلہ بن گیا ہے. وزراء نے کہا جی کہ ہم نے چھوٹے ماڈل کی گاڑیاں نہیں لینی یا پرانے ماڈل کی گاڑیاں نہیں لینی, ہمیں زبردست قسم کی اپ ٹو ڈیٹ گاڑیاں ملنی چاہیے. تو اس پہ طارق عزیز صاحب بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے اور 30 نئی گاڑیوں کی خریداری کی اطلاعات ہیں. اندازہ کیجئے آپ, پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان قرضے سے چلنے والا ملک ہے, پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے کتنے پتلے حالات ہیں. ایسے وقت میں بھی پاکستان کی حکومت کے چونچلے کیا ہیں کہ وزراء کو نئی گاڑیاں لے کر دینی ہے, بہترین لگژری گھڑوں کے اندر ان کو شفٹ کرنا ہے. اندازہ کیجئے آپ یہ اس طرح پاکستان چلا رہے ہیں. ناظرین, عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور باقاعدہ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے اس نظام کو بڑی پرابلم ہے. ایک تو وہ بڑا ایکٹیولی پورے پنجاب میں موو کر رہی ہیں. ابھی جو پتہ چلا کہ وہ چکوال میں اور تلگنگ کے علاقوں میں گئی ہیں, وہاں جا کے انہوں نے پارٹی کی تنظیم سے ملاقات کی, جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ان کو اکٹھا کیا. اس سے پہلے وہ منڈی بہاؤالدین بھی گئی تھی, جو کیا گیا تھا. عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک بڑی زبردست چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے پارٹی میں, اور اس کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب بھر میں جس کے گھر میں بھی پولیس اور نامعلوم افراد داخل ہوں یا جس کی بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے, وہ فوری طور پہ پولیس کو درخواست دے گا, اور جو درخواست نہیں دے گا اس کا کیس مانا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. یعنی پنجاب میں جس کے گھر کے اندر بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس نامعلوم افراد یا پولیس یا کوئی ایجنسیاں پامال کریں, وہ فوری طور پہ باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو اطلاع دے گا تحریری طور پہ, اور تحریری طور پہ وہ بندہ پولیس کو اپلیکیشن دے گا, انتظامیہ کو, حکومت کو یا پولیس کو, اداروں کو. اچھا, پولیس اس میں FIR تو کاٹے گی نہیں, یہ تو سب کو پتا ہے, لیکن وہ اپلیکیشن بعد میں چلی جائے گی عدالت میں, اور عدالت کے اندر یہ کیس پینڈنگ ہو جائے گا. آج نہیں تو کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, اور یہ بیوروکریٹس ہو گئے, یہ پولیس ہو گئی, یہ سب لوگ نوکری پیشہ لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں, بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں. انہیں ذرا سا بھی شک ہو جائے نا کہ انہیں اگلے دور میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتے اور قانون نہیں توڑتے. یہ اس لیے قانون توڑ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ریئیکٹ نہیں کر رہی. جب پاکستان تحریک انصاف نے ان کی بیوروکریٹس کی شکلیں نکال کے سوشل میڈیا پہ دکھانا شروع کر دی تھی نا کہ یہ ان کے ماں باپ بھی دیکھ لیں, ان کے بچے بھی دیکھ لیں, یہ سب دیکھیں کہ ان کے یہ جو سپوت ہے خاندان کی, یہ کس قسم کا ظلم اور بربریت کر رہے ہیں, یہ کس طرح لوگوں کو پیس رہے ہیں, یہ کس طرح لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے انہوں نے, یا کیسے انہوں نے دھاندلی کی ہے, تو ان بیوروکریٹس کو مصیبت بن گئی تھی. یہ ریکویسٹیں کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے اور ڈرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں. اب میرے خیال میں یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ جس کے گھر بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو, وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس کو درخواست دے اور بعد میں عدالت کے اندر درخواست دے, اور یہ معاملہ چلتا رہے. PTI کی حکومت ایک دن تو آنی ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ ہمیشہ ان کو باہر رکھیں, تو یہ بیوروکریٹ خمیازہ بھگتیں گے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھے گی بھی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرسٹنگ بات. اسٹیبلشمنٹ نے جن بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر شہباز شریف اور نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی مشرف کے دور میں, بعد میں جب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے چن چن کے ان بیوروکریٹ سے بدلے لیے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان بیوروکریٹس کا تحفظ نہیں کیا. تو آج جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا جتنے بھی پولیس والے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں, وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کل کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھائیں گے, اور وہ بیچارے منتیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں بچاؤ, اور انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ناظرین, میرے پاس اور بہت ساری خبریں ہیں, لیکن گجرانوالہ سے ایک آڈیو ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے. میں وہ آڈیو کا ایک حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں, وہ آپ سن لیجئے پہلے کہ وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے غریبوں کے ساتھ, غریب لوگوں کی زمینیں کیسے لی جا رہی ہیں. اچھا, اس میں جو میرا کنسرن ہے وہ یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی سیکشن سوکشن لگا کے زمینیں لے لی وہ زبردستی, DHA کے لیے, سڑکیں نکالنے کے لیے رستے نکالے جاتے ہیں ایسے, لیکن یہ زرخیز زمینیں ہیں,
जहां पे ये DHA और बनाया जा रहा है या सड़कें बनाई जा रही हैं, वो नौजवान बेचारा कह क्या रहा है, जरा उसकी आप बात सुने। DHA ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਟ ਬਦੋਈ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ DHA ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਰਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਕੋਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ DHA ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣਗੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, और भी है इसमें काफ़ी, बेचारा अपना रो रहा है ये नौजवान, और ये शेयर की है ऑडियो वीडियो अरसलान बलोच साहब ने, ये अपने मोबाइल से वीडियो बना के ये कह रहा है जी कि, और ये दरखेज़ ज़मीनें हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपने ग्रीन इनिशिएटिव लेकर आना है, ग्रीन इनकलाब आप लेकर आना चाहते हैं, जैसा कि आर्मी चीफ कह रहे थे कि पंजाब के अंदर, तो चोलिस्तान की बजाय ये इलाके ज़्यादा बेहतर थे। ये दरखेज़ ज़मीनें हैं, यहाँ पे आपके पास पहले से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, सदियों से यहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी हो रही है, और नहरी ज़मीनें हैं, शानदार ज़मीनें हैं, दरखेज़ ज़मीनें हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम सोसाइटीज़ काट देते हैं या प्लाटों से पैसा बना लेते हैं, और वो जो एरियाज़ रेगिस्तान बन चुके हैं वहाँ पे हम नहरें लेकर जा रहे हैं। इस पे जरदारी साहब ने भी वैसे अब एतराज़ कर दिया। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।